बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले इस्लाम आबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आइनी और कानूनी हैसियत थी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से ये गाज़बाना इक़दाम उठाया गया, जो कश्मीरी वहाँ पे बसने वाली आवाम है उनके हकूक़ को सल्ब किया गया। आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं इनके ख़यालात जानेंगे कि आज पाकिस्तान बाशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर में योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस हवाले से जो आवाम है वो क्या राय रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं, सर जी नाम बताइएगा। सलमान हैदर जी। मैं अच्छा सलमान साहब, ये बताएँ कि जो मकबूजा कश्मीर में जो कानूनी एक आइनी हैसियत थी आर्टिकल की, जो 2019 में 5 अगस्त को ख़त्म की गई इंडियन हुकूमत की जानिब से, तो आप जो इंडियन हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? देखें जी, पहले तो बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी हमारा तो ये ईमान का हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि यारान कहते हैं कश्मीर जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि हमारा अपना 14 अगस्त को जो सा यौम आज़ादी आ रही है, हमारा तो यौम आज़ादी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक हमारा कश्मीर हमारा पाकिस्तान का अटूट अंग नहीं बन जाता। तो इंशाअल्लाह ताला जो सा कश्मीर हमारे पास है ये भी एक दिन पाकिस्तान बनेगा, और जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर है ये भी पाकिस्तान बनेगा। और जो इंडिया ने गासबाना इक़दाम किया है 2019 में, यूनाइटेड नेशन के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है और ख़िलाफ़ वर्जी करके जबरन उनको अपना एक हिस्सा बनाने की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज भी इसके लिए बॉर्डरों पे खड़ी है और हम भी खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पाक फ़ौज के साथ, और एक दिन हम अगर लड़ के भी कश्मीर लेना पड़ा तो ज़रूर लेंगे। अच्छा हैदर साहब, ये बताएं, आपने बात की जो ऑक्युपाइड कश्मीर की, उसमें ख़ास करके यूएनओ का जो चार्टर्ड है उसमें तो ऑलरेडी ये चीज़ है कि कश्मीर की एक आइनी हैसियत थी। तो उसके बाद हम देखते हैं जो आलमी ताकतें हैं या अक़वाम मुत्तहिदा है, उसने उस तरह इस पर कोई इक़दाम नहीं उठाया, या दुनिया में उस तरह आवाज़ हमें नहीं आई कि भाई ये जो गाज़बाना इक़दाम है मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, उसको सल्ब किया जाए। देखें जी, यूनाइटेड नेशन ने पहले भी कोई इस किस्म का कदम नहीं उठाया हुआ। यूनाइटेड नेशन हमेशा आप कह सकते हैं कि उनका बगल बचा ही रही है। आप कश्मीर में देख लें, आप फ़लस्तीन में देख लें, आप ईरान में देख लें, आप किसी भी जगह पे देख लें, यूनाइटेड नेशन का आपको उस तरह रोल नज़र नहीं आता। कश्मीर अगर लेना है तो पाकिस्तान ने अपने ज़ोरे बाजू पे लेना है, अपने फ़ौज की ताकत से लेना है, और हमारे फ़ौजी जवान इंशाअल्लाह ताला खड़े हुए हैं, सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये कश्मीर एक दिन हमें लड़ के लेना पड़ेगा। ये अगर कहें कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से मिल जाए, तो यूनाइटेड नेशन पे हम नहीं समझते कि वो उनके पास इतनी ताकत है या इतनी उनके पास जुर्रत है कि वो हमारे साथ खड़े हों इस मौजू पर। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, ज़ाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर साल इसको कश्मीरियों के इस्तिसाल के तौर पे, यौम स्याह के तौर पे मनाती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और हमेशा करता भी आ रहा है और करता रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी दुनिया को इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए या हमारे साथ नहीं चलना? जी, आलमी दुनिया में आवाज़ उठाई जाती है, हमारे भी सफ़ीर भी आवाज़ उठाते हैं, हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारी फ़ौज, हर फोरम पे ये डिस्कस होता है। कश्मीर को हम अपने से आगे रखते हैं, पाकिस्तान से कश्मीर को, और इसके मौजू पे गुफ्तगू की जाती है। और दुनिया के कई ममालिक इस इशू पे हम पाकिस्तान के साथ हैं और पहले भी साथ थे, लेकिन बात वहाँ फिर वही आ जाती है, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे। आपके सामने अभी हमने कुछ अर्सा पहले इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल होगा, हमारे पानियों का मसला हल होगा, हमारे दरियाओं का मसला हल होगा, कश्मीर का मसला हल होगा, और एक दिन आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, आपने बात की जो पिछले साल की, कि जिस तरह हमने शिकस्त फाश किया इंडिया को, तो इंडिया अब उसी की प्रॉक्सी वार का हिस्सा अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की अगर बात की जाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, इंडिया ने ये दहशतगर्दी पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी है। पहले ये सिर्फ कर रहा था अफ़गानिस्तान में, अब इसने ये बलूचिस्तान में भी लोगों को वहाँ फंडिंग कर रहा है, और वो बलूचिस्तान में भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो था हमारा कश्मीर है, इसमें भी वो प्रॉक्सी कर रहा है, इसमें लोगों को फंडिंग कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसा रहा है और भड़का रहा है। हालांकि देखा जाए तो हमारी पाक फ़ौज जो सी है, 40% हमारी पाक फ़ौज में कश्मीरी लोग हैं। हमारे इस वक्त भी 5-6 सर्विंग जनरल जो से हैं वो कश्मीरी हैं। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कश्मीर एक अलग है और हम एक अलग है। हमने तो ये महसूस ही नहीं होता हमारा कश्मीर और हम एक ही चीज़ है। और इंडिया जो है वो पहले खाली अफ़गानिस्तान में था, अब वो ईरान में की तरफ से भी आ रहा है, अब वो बलूचिस्तान की तरफ से भी आ रहा है, अब वो कश्मीर की तरफ से भी आ रहा है। ये पाकिस्तान की अवाम को इस पर सोचना चाहिए कि हम हर सूरत में मुतहद रहें,
ایک رہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، تبھی ہم اس پراکسی وار سے جان چھڑا سکتے ہیں، ادروائز اس کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، جیسا کہ ان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم کو متحد ہونا چاہیے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اور اسی لحاظ سے متحد ہو کر ہم کشمیر کاز کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری ہیں۔ اچھا سر جی، زاہد نام ہے جی۔ اچھا زاہد صاحب، جو آج ظاہر یوم سیاہ کے طور پہ استحصال کشمیر منایا جاتا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ برصغیر کی تقسیم جو ہوئی ہے اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال تک جو حکومت کی، وہ ہندو جو بنیاد پرست ہے، ان سے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو۔ وہ ہندوستان میں ہندو راج کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے، جب ملک تقسیم ہو گیا، اس کے ساتھ جو کشمیر جو تھا وہ بنیادی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر وہ پاکستان کا حصہ بنتا تھا۔ وہاں کی عوام مسلمان تھی، اس عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن چونکہ وہاں کا حکمران ہندو تھا تو انہوں نے زبردستی کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جبر سے، ظلم سے، زیادتی سے وہ مسلمانوں کو کرش کر رہا ہے، وہ لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ اور ایک طرح دیکھا جائے تو انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا میں کہتا ہے میں سیکولرزم کا وہ جھنڈا بلند کرتے ہیں، تو وہ اس پہ بھی ضرب لگا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی انڈیا کے اندر سارے ہندوستانی نہیں، لیکن انڈیا کے اندر خاص طور پر یہ مودی حکومت جب سے آئی ہے اور یہ رجیم جو ہے اور اس رجیم کے نظریے کو ماننے والے جو لوگ ہیں، یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور یہ آئندہ بھی اس قسم کے ارادے رکھتے ہیں، اور کشمیر میں ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کی پاکستان کے اندر بھی یہ دخل اندازی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ ابھی شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں اور KPK میں، ہمارے کشمیر میں بھی شواہد ملے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈیا جو ہے وہ ملوث ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو موجودہ انڈیا کی حکومت ہے، یہ مودی رجیم جو ہے، اس نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ 5 اگست کا یہ جو اقدام تھا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب کشمیریوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دن انشاءاللہ ان کے حقوق دلا کر رہیں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو UNO کا کردار ہے آج تک، اگر جب سے پاکستان بنا ہے یا یہ کشمیر والا مسئلہ ہے، تو UNO کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جی، UNO جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا جنگ عظیم کے بعد، دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے، دنیا میں جھگڑے اور فساد کم کرنے کے لیے، یا جنگوں کو روکنے کے لیے، اور بھی اس کے بہت سارے اہداف ہیں، لیکن UNO میں ہم دیکھتے ہیں کہ UNO میں بڑی طاقتیں جو ان کی مناپلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ آج کل جب یہ میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے ذریعے سے بھی وہ لوگوں کے خیالات کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے بھی وہ جو حقیقی جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں وہ دنیا تک نہیں پہنچنے دیتے۔ تو UNO اپنا کردار نبھانے میں بالکل ناکام رہا ہے، اور UNO کی اپنی جو ریزولوشنز ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم ریفرنڈم کرائیں گے، وہ اس کے اوپر بھی عمل نہیں کروا سکا۔ تو UNO کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کی جو ہم تلفی ہوئی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کی اگر بات کریں، یہ آرٹیکل جو ختم کر کے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہو پائے گا؟ عوامی جدوجہد سے، اتفاق سے، اتحاد سے، اور مسلمانوں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اچھا سر جی، بتائیے گا نام اپنا؟ جی سر جی، نام بتائیے گا اپنا۔ جی، میرا نام مدثر ہے جی۔ اچھا مدثر صاحب، یہ بتائیں، آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے جو 2019 5 اگست کو ایک اقدام اٹھایا گیا جو ان کے حقوق سلب کیے گئے مقبوضہ جموں کشمیر کے رہنے والے باسیوں کے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اس دن کو منانے کا مقصد تو بیسک یہی ہے کہ جو ایک خصوصی جو حیثیت تھی، کشمیر ایک پاکستان بننے کے بعد ایک متنازع خطہ تھا، اور اس متنازع خطہ کو، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے 378 کا آرٹیکل ختم کیا گیا، تاکہ وہاں پر اگر کسی وقت میں ریفرینڈم ہو سکے تو وہ جو آبادی کا ایک تناسب ہے کہ جو پاکستان کے حق میں آنا چاہتے ہیں، اس تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک مضموم مقصد اور یہ مضموم اقدام جو ہے مودی حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیری عوام کے لیے امن کا، خوشحالی کا اور آزادی کا پیغام لائے، تاکہ اللہ کرے کہ اس خطے میں یہ جو سلگتے چنار ہیں، ان کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورتی سے نوازا ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن وہاں پر
سلگتے چنار اور وہاں پر عورتوں کی عصمت دری کے حوالے سے اور ماورائے عدالت جو اقدام ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ جو وہاں پر انڈیا نے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، اس کے بل بوتے پر وہ کشمیریوں کی اور ان کی جدوجہد و آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اس معاملے میں ناکام ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، ظاہر ہے ایک یہ استحصال ہوا وہاں کے بسنے والوں کا، لیکن عالمی برادری نے اپنا اس طرح کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا جو اگر کرتی تو یقیناً پھر وہاں جو بسنے والے کشمیری ہیں ان کو اپنا حق مل پاتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عالمی برادری کا کردار اگر آپ پچھلے 70 سالوں میں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ کیا غزہ میں عالمی برادری اپنا کردار ادا کر پائی؟ کیا بوسنیا میں اپنا وہ کردار ادا کر پائی؟ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر پائی؟ جب وہ اتنے بڑے بڑے معاملات میں کسی مسئلے میں اپنا کردار ادا نہیں کر پائی بلکہ خاموش تماشائی کی حیثیت ان کی رہی، کشمیر میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایل او سی کے پار کے حالات کچھ ہو رہے ہیں، لیکن ایل او سی کی اس طرف اب جو بیرونی فنڈنگ کے ذریعے ایک انتشار کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، فضا بنائی جا رہی ہے، اس کو دیکھا جائے تو یہ معاملات جو ہیں یہ کسی اور رخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں ان تمام عوامل میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ اچھا پاکستانی گورنمنٹ ظاہر اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی حکومت یا ریاست کے اس کردار کو؟ دیکھیں، پاکستانی حکومت اور ریاست کا کردار ہمیشہ ہی مثبت رہا ہے اس حوالے سے کہ ہم اخلاقی حوالے سے، فوجی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ہر طرح سے کشمیر کے عوام کے ساتھ پاکستانی حکومتیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا عوام ہو، وہ ہر طریقے سے ساتھ کھڑے ہوں اور انشاءاللہ قیامت تک ساتھ رہیں گے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہریوں کے مطابق حکومت پاکستان کشمیریوں کے حق میں ہر سال یوم سیاہ کے طور پہ منایا تو جاتا ہے، لیکن اگر بات کی جائے یو این او کی تو یونائٹڈ نیشن نے اس طرح اپنا مثبت کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اگر وہ ادا کرتے تو آج کشمیر کی جو آئینی حیثیت ہے وہ بحال ہو پاتی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ ہم مزید لوگوں کی آراء لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی قابض حکومت کی جانب سے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والے کشمیری ہیں ان کا جو آئینی حیثیت یا ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو ختم کیا گیا، اسی والے سے آج 5 اگست 2026 کو ہر سال کی طرح پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ اسی والے سے ہمارے چیف رپورٹر عاصم ریاض نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے گا۔ پانچ اگست ایک ایسی تاریخ جو پاکستان میں ہر سال یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائی جاتی ہے۔ یہ دن کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، ان کے درینہ موقف کو اجاگر کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے سرکاری موقف کو دہرانے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس دن ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز، خصوصی دعائیہ تقریبات اور آگاہی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہو کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آئین کے تحت جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلق دفعات میں تبدیلیاں کی۔ اس اقدام کے بعد خطے کی سیاسی صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ پاکستان ان تبدیلیوں کو یک طرفہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا، جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ اس کا داخلی اور آئینی فیصلہ تھا۔
اس بنیادی اختلاف کی وجہ یہ معاملہ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان اہم سفارتی اور سیاسی موضوعات میں شامل ہے۔ یوم استصال کشمیر کے موقع پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے خصوصی پیغامات جاری کیے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملی نغمہ بھی جاری کیا، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی اپنے الگ الگ پیغامات جاری کیے، جس میں انہوں نے پاکستان اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے اور پاکستان اس مقصد کے لیے اپنی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت برقرار رکھے گا۔ وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی اپنے پیغامات میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ جموں کشمیر قومی اور بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پرامن حل کی حمایت کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یوم استصال کشمیر کی مرکزی تقریبات شاہراہ دستور پر منعقد ہوئیں، جن میں بڑی تعداد میں شہری، طلبہ، سماجی کارکن اور کاروباری شخصیات سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور امن کے پیغامات درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امور برائے کشمیر امیر مقام نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل میں مؤثر کردار ادا کریں۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے اپنے خطابات میں کہا، پاکستان سفارتی سطح پر مسئلہ جموں کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوششوں کو جاری رکھے گا اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا رہے گا۔ اسلام آباد کے علاوہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد، گلگت اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی مختلف تقریبات منعقد کی گئیں۔ تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر، سماجی تنظیموں کے زیر اہتمام سیمینارز اور مذاکروں میں مسئلہ جموں کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی گئی، جبکہ نوجوان نسل کو اس مسئلے کی تاریخی اور سفارتی اہمیت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ملک بھر کی مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء اکرام نے اپنے خطبات میں امن برداشت اور مکالمے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خطے کے عوام کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں کیں۔ جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا کے طویل ترین سیاسی اور سفارتی تنازعات میں شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور بھارت اس مسئلہ پر مختلف موقف رکھتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ مختلف ادوار میں دونوں طرفہ مذاکرات اور بین الاقوامی سفارتی مباحث کا بھی حصہ بنتا رہا۔ یوم استصال کشمیر صرف ایک یادگار دن نہیں بلکہ پاکستان کے سرکاری موقف کے اظہار، کشمیری عوام سے یکجہتی اور مسئلہ جموں کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کی تجدید کا بھی موقع ہے۔ اس موقع پر پاکستان ایک بار پھر اس بات کا عزم کرتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سفارتی سطح پر اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور شہری ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں۔ اچھا سر جی، نام بتائیے گا۔ السلام علیکم گڈ نیم؟ جی، میں ملک عبدالصمد حسین۔ اچھا سمد صاحب، یہ بتائیں کہ جو 2019 5 اگست کو ایک غاصبانہ اقدام اٹھایا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے، جو آئین کو ختم کر دیا گیا، جو قانونی اور آئینی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں کی، 370 اور 35 آرٹیکل کو ختم کیا گیا، آپ انڈیا کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں یہ جو انڈیا نے 2019 میں یہ اقدام کیا تھا، جس پہ انہوں نے کشمیر کی جو حق خود ارادیت ہے اس کو انہوں نے ثبت کیا تھا، یہ اس کے خلاف جو آج کا یہ دن ہے، آج ہم منا رہے ہیں 5 اگست یوم استصال، یعنی کہ یہ آج کا سیاہ دن ہے، اور یہ سراسر اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ زیادتی ہے،
پاکستان کی کشمیر شاہراگ ہے جی، اور کشمیریوں کو جو فیصلہ کرنا چاہیے اپنے ارادوں حق خود ارادیت کے مطابق کرنا چاہیے، تو ان کے حقوق کو سلب کیا گیا تھا۔ تو اچھا، آپ اقوام متحدہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقوام متحدہ ظاہر ہے ادارہ ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس نے حق دلانا ہوتا ہے ان قوموں کو یا ان ملکوں کو۔ تو کشمیر میں جو اب تک استحصال ہو چکا یا ماضی میں ہوتا رہا، اس میں اقوام متحدہ کی اس طرح کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے جو دنیا کے اندر تمام ممالک ہیں، اس تمام ممالک کے اوپر ایک جو آپ کی اقوام متحدہ ہے چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اور اس کا جو بولنا ہوتا ہے وہ اس بولنے سے اگلے کے جو سے حقوق ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم تو میں تو یہی کہوں گا کہ اتنے عرصے بعد آج کا دن، آج 2026 ہے، اور 2019 کو یہ انڈیا نے جو کام کیا، تو اس کے بعد 2019 کے بعد آج 2026 آ گیا ہے۔ تو ہماری آنکھیں، ہم سب کی آنکھیں، ہم ممالک کی آنکھیں، بشرطے کہ ایک عام شہری ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے بارے میں، تو ہماری آنکھیں تو وہاں ہی لگی ہوئی ہیں، اللہ کرے کچھ ہو۔ اچھا، عالمی برادری کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری بھی اس میں خاموش تماشائی نہیں بنی ہوئی؟ عالمی برادری خاموش تماشائی میں سمجھتا ہوں اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے ڈرتا ہے، اس نے ہمیشہ منافقت کی ہے۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو انڈیا ہے نا جسے ہم کہیں، اس کے ساتھ جو ہماری یہ دشمنی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے پیچھے دیکھا کہ یہاں سے کئی آپ کے سفارت خانے قائم ہوئے اور آپ کی بسیں چلیں، ٹھیک ہے جی، یہی بات ہے کہ نہیں بات کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں خوش اسلوبی سے رہیں، لوگ تجارت کریں، لوگوں کے معاشی طور پہ بہتری آئے، ٹھیک ہے؟ کوئی اسلام ہمارا ایسا دین ہے جو غیر مسلم کو بھی آزادی دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے۔ لیکن انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں بن سکتی کہ انڈیا نے ہمیشہ اپنی چال بازیاں کھیلی ہیں، ہمیشہ۔ یہ حق خود ارادیت 2019 کو ثبت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انڈیا کو وہ ہائی جیک کر سکیں، انڈیا کو اپنے ساتھ ملا سکیں، یا کشمیر کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، جوڑ کر سکیں، اور آج بھی، اور یہ ان کی بھول ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراگ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ 5 اگست کا دن، آج 2026، آج پاکستان کے اندر دیکھیں، صبح سے لے کے اب تک دیکھیں آپ واٹس ایپ، آپ کو ہر چوراہے پہ، ہر گلی پہ کشمیر 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 نظر آئے گا۔ کشمیر پاکستان کی شاہراگ تھی، ہے، رہے گی، اور وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے، کشمیر جنت ہے، جنت جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اچھا سمر صاحب، یہ بتائیں، بحیثیت پاکستانی ایک عام شہری، ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں جس سے اقوام متحدہ تک یہ آواز جائے اور ان کو شاید احساس ہو پائے کہ کشمیر کا فیصلہ ان کی جو رائے ہے اس کے مطابق ہو پائے؟ اس میں ہم لوگ اپنی کیا رائے اس پہ کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں، جو ہماری انتظامیہ ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے اس میں تو میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا آج آپ کے چینل K2 کے تھرو، کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا، وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائیں، سارے اسلامی ممالک، اور وہ سارے مل کے ایک صحیح طرح سے سفارشات پیش کریں اقوام متحدہ کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے۔ آپ کے، میرے اور ایک عام بندہ یہاں پہ، تو وہ تو اس کو تو نہیں پتہ نا کیا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اب تو آج تو کسی کو بعض کا تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا، لوگ اس طرح آپ کی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر میں اس طرف بات لے کے جاؤں، پروگرام آپ کو اور بات نہیں کرتے، ہر انسان اپنا اپنا کر کے لگا ہوا ہے جو بھی اس کا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پس پردہ اس چیز کو دیکھیں، تو یہ سراسر زیادتی تھی، اور اس زیادتی پہ تمام اسلامی ممالک کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا سر جی، بتائیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کشمیر میں جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، یا آئین کو توڑا گیا، یا آئین کو ختم کر دیا گیا، ان کی قانونی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر جی، میرے نزدیک ہندو شروع سے ایک مکار اور غاصب ذہن کا مالک ہے، اور کشمیریوں کو ان کا حق ان سے چھیننا، اور اس کے اوپر اقوام متحدہ کا بھی نہ بولنا، اور باقی ممالک کا بھی چپ رہنا، تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے ایران میں ہو رہا ہے، اسی طرح اور مسلمان ملک میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن آج کا دن کشمیر میں جو 2019 میں کیا گیا تھا کہ ان کا حق خود ارادیت اور ان سے جو ایک ان کا قانونی حق تھا وہ چھینا گیا تھا، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، اقوام متحدہ کا جس طرح کہ آپ نے بات کی
تو UNO کے چارٹر کے مطابق ہی جو قانونی حیثیت تھی اس کو قائم رہنا چاہیے تھا. بالکل رہنا اس کے چاہیے. باوجود وہ سلب کر دی گئی انڈیا سلب کر دی گئی. غضبانہ اقدام سے. تو اقوام انڈیا متحدہ کون کا- ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کے حقوق کو غضب کرے؟ ٹھیک ہے، یہ تو پوری دنیا کا ایک معاملہ ہے. پاکستان کشمیر ایک جان ہے اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہے گے انشاءاللہ تعالی. UNO کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنا؟ UNO پہلے کون سا کردار ادا کر رہا ہے کہ اس نے اب کردار ادا کرنے ہیں. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ سب نے مل کر آواز اٹھانی ہے اور کشمیر کو اس کی حیثیت دینی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا بیشتر شہریوں کے مطابق جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے یا یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق انٹرنیشنل جو لاء ہے، ہر ملک کی ہر قوم کی ایک حیثیت ہوتی ہے قانونی اور آئینی، اس کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف 2019 کے اقدام کی اگر بات کی جائے، اگر ماضی میں جایا جائے تو پھر بھی کشمیر میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے مقبوضہ جموں کشمیر میں انڈین بھارتی فوج کی جانب سے، وہاں پہ 10 لاکھ جتنی آبادی نہیں تھی اس سے زیادہ وہاں پہ فوج کو اتارا گیا. پہلے ہی وہاں پہ لوگوں کی عصمت دری کی گئی، خواتین کی، لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے. اس کے باوجود جو 2019 5 اگست کو جو اقدام اٹھایا گیا بھارتی غازبانہ فوج کی جانب سے کہ وہاں پہ جو ان کی قانونی اور آئینی حیثیت تھی اس کو نہ صرف سلب کیا گیا بلکہ مکمل طور پہ اس آئین کو ختم کر دیا گیا. جی ناظرین، کشمیر کا مسئلہ کئی دہائیوں سے جنوبی ایشیا کا ایک اہم تنازع ہے. عالمی سطح پر اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا ہونا بہت ضروری ہے. اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت کہ آنے والے وقت میں پائیدار امن کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے تمام فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.